Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। आज हम नए साल का आगाज खुदा के कलाम से सीखेंगे मुआफ करना। खुदा हमेशा मुआफ करता आया है और आज हम खुदा के कलाम के मुताबिक सीखेंगे कि क्या हमें भी एक दूसरे को मुआफ करना चाहिए। मेरे दिलों ये मुआफी का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में 133 बार आया, यानी 133। और खुदा हमें ये सिखाता है कि हमारी जिंदगी माफियों से भरी होनी चाहिए। किसी ने यीशु मसीह से पूछा कि अगर मेरा भाई गुनाह करे तो उसे कितनी बार माफ किया जाए। शरीयत में यीशु ने पूछा कितनी बार लिखा है, वो कहता है 7 बार। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा 7 की बजाय 70 बार, यानी हर बार उसे क्या किया जाए, माफ किया जाए। ये है यीशु मसीह की तालीम। हमारे गुजरे साल में जो चला गया उसने वापस नहीं आना, लेकिन जो नया साल हमारी जिंदगी में आया है, अगर हम इसमें सीखेंगे माफ करना तो हमारी जिंदगी हमेशा खुदा यीशु मसीह के जलाल से मामूल रहेगी। और अगर हम इसमें माफी देना नहीं सीखेंगे तो मेरे अज़ीज़ो दुआएरबानी हमारे लिए बेकार है पढ़ना। हम पढ़ते हैं जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तो हमारे कसूर क्या कर, तो हम तो माफ करते ही नहीं हैं। हम तो कोई एक गाली देता 10 देते हैं, कोई एक गलती करता हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तू कौन है भाई। तो क्या हम दुआएरबानी पे ईमान रखते हैं? रखते हैं ईमान? तो दुआएरबानी किसने सिखाई? बोले ऊंचा बोले, डरते क्यों? मैं नहीं मानूंगा। खुदा यीशु मसीह। और जब वो कहता है तो फिर हम करते नहीं है, लेकिन उसने इसीलिए कहा हम बारी का बोझ जो इस कलाम पर अमल करते हैं। और आज से महद करें नए साल में कि हम इस पर अमल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुदा के कलाम पे अमल नहीं करते हमारी जिंदगी बेकार है। आज हम पुराने अहदनामे से भी सीखेंगे कि क्या वाकई पुराने अहदनामे में भी शरीयत में मुआफ करना सिखाया था, और नए अहदनामे में से भी सीखेंगे। सो मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 32 बाब, उसकी 32 आयत। जी बेटा पढ़िए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में जो तूने लिखी है मिटा दे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे जीजो, खुदा का बंदा मूसा कहता है कि और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा डाल। क्यों कहता है? क्या कोई आज अजीजों अपने भाई के लिए खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता। भाई ने मार पैंदी भी पैन दे, मेरी बेइज्जती होती तो फोन दे, मनु की है। कोई ऐसा नहीं करता। वो ऐसी बात में खुश ही नहीं होता, बल्कि कोई भी अपने भाई के लिए खड़ा नहीं होता और खुदा से दुआ भी नहीं करता और अपने भाई की मदद के लिए भी नहीं खड़ा होता। और यहाँ खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा का मंसूर मूसा किन के लिए खड़ा होता है? पूरी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए। क्यों खड़ा होता है? कि कौम बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र से निकली, खारज हुई, तो रास्ता में जब मूसा पहाड़ पर चला गया तो उसको काफी दिन बीत के 40 दिन और 40 रात को पहाड़ पर रहा, और कौम बनी इसराइल नीचे घुमरा हो गई। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। उसके आगे नाच तमाशा। और खुदा का बंदा जब नीचे आया तो उसने देखा कि ये तो बछड़े की पूरा पूजा कर रहे हैं, मैं तो इनके लिए पहाड़ पर गया हुआ था। उसको गुस्सा तो आया, लेकिन बाद में वो खुदा के आगे झुकता है और उसे कहता है
کیا اے باپ ہے خداوند یہوہ یری پاک عظیم خدا، اگر تو ان کا گناہ معاف نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو میرا نام بھی کتاب حیات سے، یعنی اس کتاب سے جس کسی کا نام لکھا جائے وہ سیدھا اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام بھی، جبکہ موسیٰ کو دنیا میں خدا کے بعد درجہ دیا گیا تھا، یعنی موسیٰ کو لوگ خدا کا درجے سے مانتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میرا نام بھی کتاب سے کاٹ دے اگر تو میرے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو آج کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ چل بھائی جی کوئی بات نہیں، غلطیاں سارے کو ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو خدا کیا کہتا ہے کہ معاف کر، اور موسیٰ بھی یہاں کیا کہتا ہے کہ معاف کر، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میرا نام بھی کاٹ دے، میں بھی تیری بادشاہی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے حضور تو خدا دوسروں کے سارے گناہ معاف کر دیتا، اور جب ہم کھڑے نہیں ہوتے تو اپنے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ مت بھولیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں ایک جگہ کہہ دوں کہ میں پادری ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، اگر میں دوسروں کو معاف نہیں کروں گا تو مجھے بھی معافی نہیں ملے گی۔ ہاللیلویا۔ تمہیں ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، یسعیاہ نبی کی کتاب، اس کا 55 باب، یسعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب اور اس کی 7 آیت۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھریں اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ آمین۔ خدا کا کلام نے کیا لکھا ہے؟ یسعیاہ نبی فرماتا ہے، میرے عزیزو، شریر وہ آدمی جو شرارت سے بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اور ہمیں بھی گزرے سال میں جو ہم نے کیا اس راہوں کو بدلنا ہے تاکہ خدا کے ساتھ چلے۔ خدا کہتا ہے شریر اپنی، وہ شخص جو شرارت سے بھرا ہوا ہے اپنی راہ چھوڑ دے، وہ شخص جو بدکرداری سے بھرا ہوا ہے اپنی اس بدکاری کو چھوڑ دے، وہ شخص جو کسی کے خلاف محاذ کھڑا کرتا ہے اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، اور نئے سال میں اپنی راہ خداوند کی طرف لے آئے۔ اگر ہم اپنی راستے خداوند کی طرف نہیں لاتے تو میرے عزیزو خدا ہمیں معاف نہیں کرتا، کیونکہ لکھا ہے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خداوند کی طرف سے، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ کثرت سے مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس کو معاف کر دے گا جو اپنی راہ تبدیل کرے گا۔ اور نئے سال کے اس نئے دن میں ہمیں بھی اپنی راہوں کو بدلنا ہے، ہمیں وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرانی، ہمیں وہ پرانی باتیں نہیں دہرانی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے تاکہ ہم خدا کی کلیسیا بن سکیں، اور خدا کی کلیسیا وہی بنے گا جو اس کے ساتھ چلتا رہے گا، جو یسوع کے تمام حکموں پر عمل کرے گا، اور خدا کی کلیسیا ہی صرف آسمان پر اٹھائی جائے گی اور کوئی اٹھایا نہیں جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ویسا نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 14 اور 15 ہے۔ اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ آمین، آمین۔ یہ ہے یسوع مسیح کی تعلیم۔ یسوع مسیح خود فرماتا ہے، اپنے مبارک الفاظ دہراتا ہے کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرے گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔
یہ بھول جائیں کہ میں جی روزے رکھا گا، دعاواں کروں گا، دائیاں داں گا، ہدیے جات داں گا، شکر گزاریاں داں گا، تو خدا معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ خدا صرف اور صرف معاف اس صورت میں کرے گا اگر آپ اپنے دل سے دوسروں کو معاف کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ تو میاں مٹھو کے اندر جناب سارا کچھ بھریا ہے کفر، جو اندر ہے وہ باہر آتا ہے اور وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ ہمیں اندر سے معاف کرنا سیکھنا ہے، اور اگر ہم اندر سے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری فرماتا ہے، اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتے تو خدا ہمیں معاف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو بڑا کہتا ہے چلو جی میں چھوٹے دی نہ معاف، چھوٹا تو معافی مانگ لے گا، جو بڑا گناہ کر دے چھوٹے کا تو پھر بڑے نو کی کرنا چاہیے؟ کیوں کو عمل کی کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے تاکہ معافی ہو جائے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آتی ہے، ہمارے گھروں میں یسوع ناصری آ جاتا ہے، وہ راجوں کا راجا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے گھر میں آ کے ابلیس کے سارے پہرے، سارے بندھن جو ہے توڑ دیتا ہے، تاکہ ہماری غلطیاں خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہماری غلطیاں خطائیں سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ شریر اور زیادہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ لکھا ہے نا کہ ایک بدرو جاتی ہے اور جب گھر کو خالی دیکھتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ بہت سی بدرویں لے کر آ جاتی ہے۔ اور جب یسوع آ جاتا ہے تو کوئی بدرو اس گھر میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ ہمیشہ معاف کرنا سیکھتا ہے، جو خدا کا بندہ نہیں ہوتا وہ کبھی دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ آج ہم نئے سال کے پہلے دن میں یہ سیکھ رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا۔ کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ جی کی کرنا چاہیے؟ کہیں بھی کبھی کہنا معاف کیتا ہے کہ غصہ ہی کیتا ہے؟ معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو، معاف کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ یسوع کی نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب یسوع کی نظر میں بڑا ہوگا تبھی ہم اس آگ سے بچیں گے۔ اور یہی خوشخبری کا پیغام ہوتا ہے کہ بچ جاؤ۔ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، مر جاؤ گے، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے، آپ کے اندر ڈر خوف رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یسوع کا ڈر آ جائے گا تو آپ یہ سب سیکھ جائیں گے، اس کے حکموں پر چلنا سیکھ جائیں گے۔ ہمیں ابلیس سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہماری جنگ کسی توپ، کسی میزائل، کسی ایٹم سے نہیں ہے کہ ہم ایٹم بم ماریں گے دوسرے مر جائیں گے۔ ہماری جنگ ان فوجوں سے روحانی سے جو آسمانی مقاموں میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ ابلیس کی فوجیں کسی کو معاف نہیں کرتی، فقط یسوع معاف کرتا ہے۔ اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ معاف کرو گے تو وہ معاف کیا جائے گا۔ ابلیس نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا، اسی لیے ابلیس کو معافی بائبل میں لکھی نہیں ہوئی۔ ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ لکھا ہے اگر تیرا بھائی، شریعت کہتی ہے کہ 7 بار گناہ کرے تو معاف کر، لیکن یسوع کہتا ہے 7 کی بجائے 70 بار۔ اگر 7 کو 7 سے ضرب دیں گے، پھر وہ رقم آئے اس کو 7 سے ضرب دیں گے، ملٹی پلائی کرتے جائیں گے تو کبھی معافی ختم نہیں ہوگی۔ اربوں کروڑوں بار آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ آپ یہ اپنے دلوں سے خیال نکال دیں، صرف جناب 2-3 دفعہ کے بھی تو معافی ہوتی ہے، اب کہ میں 10 دفعہ معافی چاہتی نہیں۔ یسوع کہتا ہے 7 کی بجائے 70 بار، یعنی ہر بار کیا کرنا ہے؟ ہمیں معاف کرنا ہے، تاکہ ہمارا نام، جس طرح موسیٰ کہتا ہے اگر معاف نہ کیا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے ختم کر دے، اگر تو نے میرے بھائیوں قوم بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا۔ تو ہمیں بھی یسوع کہتا ہے 7 کے بجائے 70 بار، ہر بار اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اس ناطے دار کو، اپنے اس عزیز کو، اپنے پڑوسی کو، ہر شخص کو کیا کرو؟ معافی دے دو،
تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے. اور اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو ہم مسیح نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جن کے بارے میں یسوع کہتا ہے یہ امت منہ سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. اگر ہم دل سے معاف نہیں کرتے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاللیلویہ. ایک اور ہم حوالہ پڑھیں گے، آخری حوالہ پڑھیں گے. پالوس رسول کا خط ہے افسیوں کے نام، اس کا 4 باب، اس کی 32 آیت، آخری آیت ہے 4 باب. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. آمین. پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، میرے دوستو افسس ایک ایسا علاقہ تھا جو ایک دوسرے کی مخالفت میں رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ افسس میں بہت بڑے دیوتا رہتے تھے، یعنی وہ جو غیر قوموں کا دیوتا تھا، اور ایک دوسرے پر وہ چڑھے رہتے تھے کہ میرا بھگوان بڑا ہے، دوسرا کہنا ہی میرا بڑا ہے، تو انہیں لڑائی کرنا. پالوس رسول اس علاقے میں گیا اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عبادت خانہ ہے، اور وہ عبادت خانہ میں جاتا تھا جب بھی تعلیم دیتا تھا، وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ یہودی لوگ بھی دوسروں کے خلاف چلتے ہیں. پھر اس نے یسوع کی تعلیم وہاں پر دی، اور خدا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، وہ سکھاتا ہے لوگوں کو. وہ کہتا ہے کہ یسوع ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا کرو، نرم دل ہو جاؤ. معاف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کیا ہو، نرم ہو. جس کا دل سخت ہے وہ معاف نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مہربان ہو جاؤ. کیا ہم دوسروں پہ مہربانی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ہمیں تم مجھے پیتا نا وقت آئے گا تینوں دسا نہ بھی تیرنا تو برا کرا، ہم ایسے سوچ لیتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ مہربان بن جاؤ، نرم دل بن جاؤ. اور کہتا ہے کہ خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے. ہمارے قصور معاف کرنے والے نہیں ہیں. جتنے ہم گناہ گار ہیں نا، مالوسی گناہ بھی ہمارے اوپر لاتا جائے اور ہماری زندگی کے اپنے گناہ گنے جائیں تو ہماری زندگی میں معافی نہیں ہے. وہ دہتی آگ ہے جو بجھنے کی نہیں. وہ کہتا ہے کہ مسیح میں، خدا کہتا ہے کہ مسیح میں تمہارے گناہ معاف ہیں، کیونکہ لکھا ہے تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. اس کے فضل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن فضل اسی شخص پر ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نرم دل رہتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ ہی نہیں ہے. مسیح ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو مہربان ہے، نرم دل ہے. اور پھر خدا کیا کرتا ہے، باپ مسیح کے نام سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جب ہمارے گناہ مسیح کے نام کی خاطر معاف ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کیا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے قصور کیا کرو، معاف کرو. سو ہمیں ایک دوسرے کے قصور معاف کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے کہنا چاہیے بھائی جی اگر میرے کو غلطی ہوئی ہے یا تہاڈے کو ہوئی ہے تو مجھے معاف کر. کہو ایک دوسرے نے ذرا میں ویکھنا کہندے کہ نہیں. کیا پتر اپنی ساس نے ذرا تینوں کہے ملو ذرا ہاتھ میں ایک دن ہاتھ ملاؤ، شیک ہینڈ کرو، کہو. کیونکہ جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں، یہ بڑی اتم بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے جو آج کے دن خدا آپ کو سکھا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. وہ کہتا ہے اگر تم معاف نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اور یہ میرے عزیزو بعض لوگ کہتے تھے، میں بھی بچپن میں سنتا تھا، اور جدوں ہوئے گا وقت آئے گا دیکھی جائے گی. یہ جھوٹ ہے کہ دیکھی جائے گی. وہاں پر دیکھیں گے آپ، پتا چلے گا وہاں پہ کون جل رہا ہے اور کون خدا کی بادشاہی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی دیکھ نہیں سکے گا. اگر دیکھ نہ سکتا تو بائبل مقدس میں امیر آدمی اور غریب لازر کی سٹوری کبھی نہ لکھی ہوتی.
وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ امیر آدمی اور غریب آدمی دونوں، جو غریب لادر تھا دونوں مرے. اور غریب لادر کیا کرتا تھا؟ جو میز کے نیچے ٹکڑے گرے ہوئے تھے وہ کھاتا تھا، یعنی اس کا جھوٹن کھاتا تھا. امیر آدمی اس پر مہربان نہیں ہوتا تھا، اس کے دل میں نرمی نہیں آتی تھی، وہ اپنا دل نرم نہیں کرتا تھا کہ یار یہ شخص میرے پاس رہتا ہے میں اسے کھانا صحیح دے دوں، بلکہ جو جھوٹن ہوتا تھا وہ اس کو دیتے تھے کھانے کے لیے، اور وہ اسی کو کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بہن کے گھر، کسی بھائی کے گھر کچھ نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہم اسے دے کے آتے ہیں کہ یہ کھانا آپ کھا لو؟ نہیں کرتے. تو پھر ہماری غلطیاں کون معاف کرے؟ اور میرے دیدو جب دونوں بیک وقت مر گئے تو امیر آدمی کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ آگ میں. کیوں گیا؟ اس آیت کو سنتے ہوئے نہیں سنتا تھا، پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتا تھا، اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا. اس کا دل نرم نہیں تھا، وہ مہربان نہیں تھا. اور غریب لازر جو وہی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا وہ ابراہیم کے پاس چلا اور وہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ مت سوچے کہ ہم نہیں دیکھیں، جو آگ میں جلتا ہوگا وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا جو خدا کی بادشاہی میں ہے، اور جو خدا کی بادشاہی میں ہوگا آگ میں جلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا، لیکن ان کے درمیان اتنی بڑی کھائی ہوگی کہ وہ پار نہیں آ سکتے. میرے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. یہ مت بھولیں کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے. جو نرم دل ہوگا، جو خدا کے حکموں پر چلتا ہوگا، جو مہربان ہوگا، جو محبت سے بھرا ہوگا، کیونکہ محبت رکھنے والا شخص سب کچھ سہ لیتا ہے، ہر چیز کی برداشت کرتا ہے. یسوع نے جب ہم سے محبت رکھی تو آسمان چھوڑ دیا اور دنیا میں آ کر عزیزی موت برداشت کر لی. ابھی یہاں کسی کو ایک سوئی چبھائی جائے نا تو اس کے گلے پڑ جائے گا، لیکن یسوع کو جو کانٹا چبھا تھا نا اس کا لمبائی 3 انچ تھی، یعنی یہ انگلی کے برابر اس کانٹے کی لمبائی تھی. اور جو کوڑا بنا ہوا تھا وہ چکمک ہڈیوں کا میدا اور لوہے کے برادے کا تھا، جو لگتا تھا اور جسم سے کھال اتار لیتا تھا. میرے دلو تو اس نے پھر بھی کیا کیا؟ میرا اس نے معاف کیا. اس نے یہودا اکثر یہودی کو جس نے اسے پکڑوایا اس کو بھی معاف کر دیا، ان سپاہیوں کو بھی جنہوں نے مارا، کیونکہ وہ محبت کرتا تھا، نرم دل تھا، مہربان تھا. ہمیں بھی اس کی طرح بننا ہے. اگر ہم اس کی طرح نہیں بنیں گے تو ہمارے قصور معاف نہیں ہوگی. ہاللیلویہ. سوائے ہم دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں معاف کرنا سکھائے اور ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ سکیں. سب آنکھیں بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کر دیں گے.